अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की स्पेशल अता है? क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है? क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब को 150 उलूम पर महारत थी, या 120 उलूम पर महारत थी, या 71 उलूम पर महारत थी, या 50 उलूम पर महारत थी? क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर उम्मत मुत्तफ़िक है, उनको इमाम मानती है? क्या इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब ने उम्मत को जोड़ा है? ये सारे सवालात हैं जिनके जवाबात आज हम देखेंगे 3 वीडियो के अंदर। 2 वीडियो जो है वो उनके मकतबा फ़िक्र के उलमा की हैं, बरेलवी मकतबा फ़िक्र के आलिम दीन हैं दोनों। वो इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की जो शान है वो अपने अंदाज में बयान कर रहे हैं। आपने उनकी वीडियो देखनी है और उसके बाद फिर हम देखेंगे इल्मी तरीके से इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब की किताबों के हवाले से ऐसी बातें जो कि आपने इससे पहले शायद नहीं सुनी होंगी। वो वीडियो है दूसरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जिनको इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब के साथ बेतहाशा इल्मी इख्तलाफात हैं, जिनका उन्होंने बारहा जो है ना वो इजहार भी किया है और किताबों से दिखाया भी। आज आपको वो वीडियो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद फिर आपके कमेंट्स चाहिए होते हैं। आपने खुद जो है ना वो फैसला करना होता है कि इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह क्या पूरी उम्मत के मुत्तफ़िक़ा इमाम है या सिर्फ एक फ़िरके के इमाम है? उन्होंने उम्मत को जोड़ा है या उम्मत को तोड़ दिया है? उनका उम्मत के ऊपर एहसान है या एक फ़िरके के ऊपर एहसान है? तो ये चीज़ें देखने के लिए आप वीडियो देखें। सबसे पहले आप वीडियो देखें इन मौलाना साहब की। आला हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने दीनी उलूम में भी और दुनियावी उलूम में भी तहकीक को तदकीक के सिर्फ फूल ही नहीं खिलाए, पूरे पूरे गुलशन आबाद किए हैं। आला हज़रत वो शख्सियत है जिन्होंने दुनियावी उलूम के समुद्रों में भी गव्वासी की है और दीनी उलूम की वसीतर फ़ज़ाओं में भी शाहीन की सी बुलंद परवाज़ की है। तो माहिरीन उलूम व फ़ुनून अंगुश्त बदनदार रह जाते हैं। आपने जिन उलूम पर कलम उठाया उनके अंदर बेशुमार उलूम है। किसी ने 55 बताया, किसी ने 70 बताया, किसी ने 120 बताए। आप गिनते चले जाएं जिन पर आपने कलम उठाया है। इल्म क़िराअत, इल्म तजवीद, इल्म तफसीर, इल्म उसूल तफसीर, इल्म हदीस, इल्म उसूल हदीस, इल्म असानीद हदीस, इल्म अस्मा व रिजाल, इल्म जर्ह व तादील, इल्म तखरीज हदीस, इल्म लुगत हदीस, इल्म रस्मुल ख़त्ल कुरान, इल्म फ़िक़्ह, इल्म उसूल फ़िक़्ह, इल्म रस्मुल मुफ्ती, इल्मुल फ़राइज़, इल्मुल कलाम, इल्मुल अयाम, इल्मुल अहकाम, इल्मुल औज़ान, तक़ाबुल अदयान, इल्मुल मानी वल बयान, इल्मुल बलागत, इल्मुल अक़ाइद, इल्मुन नूर, इल्मुल मबाहिस, इल्म मुरादरा, इल्मुल सर्फ़, इल्मुन नहव, इल्मुल अदब, इल्मुल उरूज़, इल्मुल बर्र वल बहर, इल्मुल हिसाब, इल्मुल अंसाब, इल्म रियाज़ी, इल्म ज़ीजात, इल्म तकसीर, इल्म हिंसा, इल्म जब्र मुक़ाबला, इल्म तक़वीम, इल्म जफ़र, इल्म रमल, इल्म तौक़ीत, इल्म औफ़ाक़, इल्म नुजूम, इल्म मिसाहतिल अर्द, इल्म जुग़राफ़िया, तबइयात, मा बाद तबइयात, इख्तियारात, फ़ल्कियात, अर्दियात, मुसल्लसात, मदनियात, अदवियात, नबातियात, शुमारियात, इक़्तिसादियात, माशियात, मालियात, सौतियात, माहौलियात, सियासियात, सालमाती से हयातियात, सियासियात, मौसमियात, तालीकात, तशरीहात, तहकीकात, तनकीदात, रिदात, इमरानियात, असातिरात, खुतबात, मकतूबात, नुकूश तावीज़ात, मुरब्बात, मुकाशिफात, अखलाकियात, अर्दी तबइयात, इल्म खलियात, हैवानियात, फ़ेलियात, इल्म तख्लीक़ कायनात, नफ्सियात, लिसानियात, शहरियात, अमलियात, तिब्ब, हिकमत, तिजारत, ज़राअत, सहाफ़त, हमदोनात, कीमिया, सीरत नगारी, हशर नगारी, नसर नगारी, बैंकगारी, इल्म फ़लसफ़ा, इल्म मंतिक़, इल्म ताबीर रोया, इल्म रस्मुल ख़त, इल्म रद्द मौसीकी, फ़ज़ाइल, मनाक़िब, सलूक, तसव्वुफ़, नज़म अरबी उर्दू हिंदी, नसर अरबी फ़ारसी हिंदी, इल्म कानून, इल्म बैनुल अक़वामी उमूर, इल्म क़ियाफ़ा। 120 उलूम मैंने आपको गिनवाए। इन पर आपको महारत हासिल थी। और महारत भी ऐसी नहीं कि हमारा ये पिलपिला दावा हो, खोखला दावा हो, या इमाम का मकसद अपने उलूम की धाक बिठाना हो, या अपने उलूम का चर्चा करना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर अपने उलूम का चर्चा करना मकसूद होता या अपने उलूम की धाक बिठाना मकसूद होता, मेरे इमाम एक किताब लिख देते, हर फन के अंदर थोड़ा थोड़ा कलाम फरमा देते, लोगों में धाक बढ़ जाती, कमाल कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे इमाम का मकसद ये नहीं था। मेरे इमाम का मकसद तबलीग दीन, तरवीज सुन्नत, बेदारी मिल्लत और इस्लाह उम्मत आपका मकसद था। इसलिए जब किसी एक फन पर लिखा और उस फन पर लिखने के बाद दोबारा उस फन पर लिखने की जरूरत पेश आई, मेरे इमाम ने दोबारा कलम उठाया और गुलिस्तान रजा के फूलों को सफात किरतास की जीनत बना दिया। आपकी शख्सियत को देखकर कहना पड़ता है ये वादी रजा की है, कोहे हिमालय रजा का है। जी नाज़रीन, आपने हज़रत की वीडियो देख ली है। उन्होंने किस तरीके से जो है ना वो 120 उलूम की एक लिस्ट आपके सामने रखी है कि ये सारे जो उलूम थे इनके ऊपर जनाब दस्तरस्त थी हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान साहब को। वो इन सारे उलूम के माहिर थे। इनसे जो बड़े इमाम हैं, इमाम अली हैं, क्या उनको इन उलूम के ऊपर दस्तरस नहीं थी? क्या इमाम हुसैन को नहीं थी? क्या उम्मत के सबसे बड़े इमाम इमाम आज़म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन उलूम के ऊपर दस्तरस नहीं थी? कायनात के सारे इल्म अल्लाह ताला ने उनको नहीं दिए थे। बहरहाल ये इनका अपना अंदाज़ मोहब्बत था जो इन्होंने कर दिया। अब आपको खुद अंदाज़ा हो गया होगा कि ये क्या कहना चाहते हैं और हकीकत क्या है।
اب آپ اگلی ویڈیو دیکھیں جناب مفتی سمر عباس صاحب کی. یہ بھی امام احمد رضا خان صاحب کے بارے میں لب کشائی کر رہے ہیں, ان کے بارے میں کچھ جو ہے نا وہ عطا فرما رہے ہیں. یہ آپ ان کی ویڈیو دیکھ. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جیسے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا 50 علوم سے زیادہ مہارت رکھنے والے, یہ ہے پہلی تحقیق. جب دوبارہ تحقیق فرمائی تو کہتے ہیں نہیں 50 نہیں 71 علوم ہیں. اچھا, جب تیسری مرتبہ تحقیق کی گئی فرمایا نہیں 71 نہیں ہے بلکہ وہ 105 علوم ہیں. تیسری مرتبہ جب پھر تحقیق کی گئی کہنے لگی 105 نہیں ہے 150 علوم ہیں. ابھی بھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کتنے علوم کے ماہر تھے. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی علمی جھلک. لیکن میں 2-4 باتیں یہ ناظرین کے لیے ایسی کروں کہ جو ان کو یاد بھی رہیں اور خوشی بھی ہو. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب قلم اٹھاتے ہیں نا تو پھر آپ کی نظر کہاں پر ہوتی ہے؟ آپ خود لکھتے ہیں کہ 50 سے زیادہ احادیث کی کتابیں اس فقیر کے مطالعہ میں رہتی ہیں, نظر میں رہتی ہیں. یہ سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب خود بیان کر رہے ہیں. اور اگلی بات, آپ نے سجدہ تعظیمی کے حرام ہونے پر جب قلم اٹھایا پوری ایک کتاب لکھ ڈالی, اور جب کتاب لکھی تو اس کے اندر 40 احادیث آپ نے جمع فرما دی. کون ہے جمع کرتا ہے یار؟ اور یہی ہے سیدی اعلیٰ حضرت. جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلاء والوباء ہونے پر آپ نے رسالہ الامن والالار لکھا, 300 سے زائد احادیث ایک کتاب میں جمع فرما دی. حضرت حافظ صاحب یہ علم کی جھلک ہے, ایک کتاب میں 300 احادیث کو جمع کر کے دکھائے. سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پھر قلم اٹھاتے ہیں, حضور افضل الرسل ہیں, اس موضوع پر 100 حدیثیں آپ درج فرما دیتے ہیں. پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں سماع موتا کے موضوع پر کہ مردے سن سکتے ہیں, 70 حدیثیں اعلیٰ حضرت درج فرما رہے ہیں. پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں والدین کے حقوق پر 91 حدیثیں آپ درج فرما رہے ہیں. پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں شفاعت مصطفیٰ پر 40 حدیثیں آپ درج فرما رہے ہیں. پھر آپ قلم اٹھاتے ہیں داڑھی کی اہمیت پر 56 حدیثیں آپ درج فرما رہے ہیں. اور پھر یہ تو ہے کہ آپ نے ایک موضوع پر اتنی حدیثیں لکھی. حضرت اس سے بڑا کمال یہ ہے ایک حدیث لکھ کر آپ نے اس کے حوالے کتنے دیے کہ یہ حدیث کس کس کتاب میں موجود ہے. میں اس پر بھی ایک جھلک اپنے ناظرین کے سامنے رکھوں. یہ جو حدیث شریف ہے نا کہ خوبصورت چہرے والے یعنی جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے اپنی حاجتیں طلب کیا کرو. ایک حدیث لکھی, 9 صحابہ کرام سے روایت کی, 9 طرق لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ 34 کتابوں کے حوالے دیے آپ نے. اور جب یہ رضا فاؤنڈیشن والے علماء سے ایک عالم دین ان میں سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا کہ یار کوئی کبھی ایسا ہوا کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جو حوالہ دیا ہو وہ آپ کو نہ ملا ہو؟ اور فرمانے لگے اعلیٰ حضرت کے حوالوں سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کتاب بھی حدیث کی ہے. ہمیں بعد میں پتہ چلا ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ کتاب بھی حدیث شریف کی ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے فتاوی رضویہ کی تخریج و تحصیل کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے. اور پھر صرف یہاں تک بات نہیں ہے. سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک حدیث ہے نا کہ جس گھر میں کتا ہو اور تصویر ہو رحمت کے فرشتے نہیں جاتے ہیں, یہ حدیث پاک. سیدی اعلیٰ صاحب نے جب اس کو لکھا 10 صحابہ کرام سے روایت کیا, 10 طرق لیے اور 40 کتابوں کے حوالے آپ نے درج فرمائے. کہاں بیٹھے ہیں لوگ؟ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی علمی جھلک ذرا دکھلائیں تو صحیح نا. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, وہ حدیث پاک جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ کل شریف پڑھا جائے تو تہائی قرآن کا ثواب ہے. آپ نے 15 صحابہ کرام کے طرق لیے اور اس کے ساتھ ساتھ 34 کتابوں کے حوالے دیے. حضرت حافظ صاحب یہ ہے اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ, یہ ہے آپ کی علمی جھلک. یہ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے علی تیری نسبت میرے ساتھ وہ ہے جو حضرت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ ہی پر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا. یہ حدیث آپ نے لکھی, 14 صحابہ کرام کے طرق بیان کیے, 18 کتابوں کے حوالے آپ نے دیے. یہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا علمی مقام. اور میں کہتا ہوں کہ آپ ایک ایک چیز کو دیکھیں. اگر میں فقہ کی بات کروں تو آپ ذرا فتاوی رضویہ شریف کی پہلے یہ کھول کے تو دیکھیں. آپ نور العزا پڑھ لیں, آپ کنز پڑھ لیں, آپ ہدایہ پڑھ لیں, آپ صاحب بہار شریعت کو پڑھ لیں. یہ تو ایک اردو کی کتاب ہے, سبھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے اندر جو پانی کی قسمیں 2 نہیں تو 4, 4 نہیں تو 5, 5 نہیں تو 6, بس ختم. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جن پانیوں سے وضو ہو سکتا ہے ان کی تعداد بھی 150 سے زیادہ بیان فرمائی, اور جن سے نہیں ہو سکتا ان کی تعداد بھی اتنی بیان فرمائی. اور تیمم کن چیزوں سے ہو سکتا ہے؟ 2 نہیں, 4 نہیں, 5 نہیں, 10 چیزیں ہوتی ہیں. جب سیدی اعلیٰ حضرت کی باری آئی 250 کے قریب چیزیں آپ نے گنوا دی ہیں. اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی آپ کی علمی جھلک. اللہ کے بندو یہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. وہ جو شاہ صاحب نے جملہ دیا تھا کہ حضور کے معجزات میں سے خوبصورت معجزے کا نام احمد رضا ہے, یہ ہے آپ کی علمی جھلک. جی ناظرین, آپ نے حضرت عطاری صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے. امام احمد رضا خان صاحب کی شان جس طریقے سے انہوں نے بیان کی ہے وہ یقیناً جو ہے نا وہ میرے ایک ناقص علم کے مطابق غلو کے درجے میں آتی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے, اللہ کی اسپیشل عطا ہے. اب مجھے بتائیں کہ رسول اللہ کا جو معجزہ ہے اس معجزے کے اوپر امت متفق ہے. صرف بریلوی مکتبہ فکر کے علاوہ کوئی بھی امت کا عالم مجھے بتائیں جو امام احمد رضا خان صاحب کی تعلیمات کے ساتھ متفق ہو. نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کی اسپیشل عطا ہے. اللہ کی اسپیشل عطا اس دنیا کے اوپر جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, جن کے اوپر کافروں نے بھی آج تک اتفاق کیا ہے کہ وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. ماننا یا نہ ماننا ایک الگ بات ہے. آج بھی آپ دیکھیں ہندوستان کے اندر ہندو لوگ بھی ان کی تعریفات کرتے ہیں اور سیمینار کرتے ہیں, ان کانفرنسز کرتے ہیں اور ان کے اندر جو ہے نا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں. ان کے بعد اگر امت متفق ہے تو وہ خلفۂ راشدین کے اوپر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ امام حسین ہے امت کے امام, امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے,
کیا ان کی کبھی اس طرح کی تعریفات آپ نے کی ہیں؟ وہ اللہ کی عطائیں نہیں ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات نہیں ہیں؟ حضرت علی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تو آپ نے کبھی ان کی بھی اتنی تعریفیں کی ہیں؟ صرف اپنی جو ہے نا وہ فرقے کی پروموشن کرنے کے لیے اس طرح آپ کریں گے تو پھر لوگ نہیں مانیں گے۔ دوسری بات آپ نے کہا جی اتنی ان کی تصانیف ہیں، ان کی اتنی جو ہے نا وہ خدمات ہیں، کوئی شیعہ ان کی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا، کوئی شیعہ ان کو نہیں مانتا، کوئی اہل حدیث نہیں مانتا، کوئی دیوبندی نہیں مانتا، جماعت و مسلمین والے نہیں مانتے، ایون کہ سوائے بریلویوں کے کوئی بھی ان کی تعلیمات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا ہے۔ تو پھر جو ہے نا وہ اتنے بڑے بڑے غلو کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کم از کم یہ ٹھیک ہے آپ ان کی تعریف کریں، وہ ایک بہت بڑے جید عالم دین تھے مگر آپ کے فرقے کے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال جناب اب ہم اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جنہوں نے علمی طور پر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے نا وہ سخت اختلافات کیے ہیں، اور وہ بھی کوئی اپنی طرف سے نہیں گھڑے، انہوں نے انہی کی کتابوں کے اندر حوالہ جات دیے ہیں کہ جناب یہ ہیں امام احمد رضا خان صاحب کی تعلیمات، جن تعلیمات کی وجہ سے امت کے اندر ایک بہت بڑا رخنا ہے اور وہ آج تک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ خلاف پر ہونے والا نہیں ہے جب تک یہ جو ابھی ان کے ماننے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ خود اون نہیں کرتے کہ جی ہم ان کی کتابوں سے اعلان برات کرتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے اوپر، قرآن کے اوپر متفق نہیں ہوتے، دیگر جو بڑے ائمہ کرام ہیں جن کی کتابیں ہمارے ساتھ احادیث کی شکل میں موجود ہیں ان کے اوپر اتفاق نہیں کرتے، تو یہ دراڑیں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ بہرحال ابھی آپ دیکھیں اچھے طریقے سے علمی اختلاف کے اوپر ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی، جس میں انہوں نے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب سے علمی طور پر اختلاف کیا ہے انہی کی کتابوں کے اندر سے، اور یہ اختلافات آپ جان کے خود یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے لیے تو امام ہوں گے، لیکن دوسرے ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کی ان تعلیمات کی وجہ سے۔ اب آپ یہ ویڈیو دیکھیں، آپ حسام الارمین پڑھ کے دیکھ لیں اعلیٰ حضرت کی۔ چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ، جو شیطان لعین ابلیس کے پیروکار ہیں، جس طرح کے روافظ شیطان اتاق کے پیروکار ہیں، یہ انہوں نے لکھا ہے۔ بڑے یعنی سخت سخت الفاظ ہیں تو کوئی ٹالریٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ان کے جو ملفوظات ہیں وہ بھی شرف اس جہلم شاعر کو ہی حاصل ہے، یہیں سے چھپے ہوئے ہیں ملفوظات شریف۔ ویسے اعلیٰ حضرت .net ویب سائٹ پہ بھی رکھے ہوئے ہیں، انڈیا کے چھپے ہوئے، پاکستان میں جو ہے وہ بک کارنر جہلم نے پرنٹ کیے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں وہ جو بک کارنر جہلم والے ملفوظات ہیں نا، اس کے بعد جو اعلیٰ حضرت کے مزار کی تصویر ہے نا، وہ میں نے ان کو گفٹ کی تھی، کیونکہ میں اس وقت بریلوی تھا۔ ہاں جی، تو وہ تصویر ان کے آنر نے مجھے کہا کہ اس طرح ملفوظات شریف چھپوا رہے ہیں، میں نے کہا تو بہت نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا بار آپ مزار کی تصویر لگائیں، وہ اس وقت نئی نئی جو ہے نا وہ چھپ کے آئی تھی، دعوت اسلامی انہوں نے چھاپی تھی، بڑی خوبصورت۔ تو میں نے فریم کا، وہ ویسے فریم ابھی بھی میرے گھر موجود ہے، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں۔ وہ فریم میں نے دیا تو اس کی انہوں نے پکچر کھینچ کے تو اس کو اس پہ ڈسپلے کیا، آپ جا کے بک آنے والوں سے تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو مزار اعلیٰ حضرت کی تصویر ہے اس میں آپ نے دیکھ لیں، انہوں نے تو جب پوچھا کہ وہابیوں کی اذان کے بارے میں تو جو ان کے کامنٹس ہیں، انہوں نے کہا ان کی مسجد تو گھر کے مانے تھا، یہ تو مساجد ہے ہی نہیں ہے، ان کی تو اذان ہی نہیں ہے، ان کی نماز بھی نماز نہیں ہے۔ اور ایون انہوں نے کہا کہ جی یہ مطلب اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، ان کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے جی۔ تو اسی کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ کو وہ پچھلے دنوں نظر آ گئی تھی، وہ جب خادم رضوی صاحب کی ایک جو ہے وہ ویڈیو غلطی سے ریکارڈ ہو کے منظر عام پہ آ گئی۔ کہنا انہیں بڑے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ہم گدامن خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، اور بھابیاں جی اذان یہ کڑا دے یہ تو سور چلو چلیے۔ علادہ بات ہے کہ وہ ان کے ماننے والے اس کی تعویل کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں اس کی تو تعویل چھوڑ دیں، اعلیٰ حضرت نے تو اس سے سخت باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی تو تعویل ممکن نہیں ہے نا۔ اس کو ویڈیو کہہ سکتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کے ملفوظات بھی ایڈیٹڈ ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے یہ کیا ہے۔ تو وہ کوئی نہیں ہے، وہ بالکل اپنے کانٹیکسٹ کے ساتھ وہی بات انہوں نے کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ، اور میں اس میں اہل حدیث تو فوراً دفاع پہ سامنے آ گئے نا کہ جی ہمیں انہوں نے وہ خنزیر والا ٹائٹل دیا ہے۔ ویسے وہ جب بول رہے تھے نا تو وہ اہل حدیث کو نہیں کہہ رہے تھے، وہ مزار قائد پہ، مزار اقبال پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور جو بادشاہی مسجد ہے نا وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے۔ تو ذرا تھوڑے سے محتاط ہو جائیں کہ بریلوی جو ہیں وہ دیوبند اور اہل حدیث دونوں کو ہی وہابی کہتے ہیں۔ تو اہل حدیث خام خواہ جو ہے وہ سیکھ پاؤ کے کلپ ریکارڈ کرا رہے ہیں، بیسیکلی تو دیوبندیوں کے کلپ ریکارڈ کروانے چاہیے۔ اچھا دیوبندیوں نے بھی کرائے ہیں کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمیں کہا گیا، اہل حدیث کو نہیں انہوں نے کہا تھا، وہ دونوں کے ہی، اہل حدیث کو تو اس سے بھی وہ آگے کی ورژن سمجھتے ہیں نا،
لیکن وہ جو کہہ رہے تھے نا یہ وہابیاں دی اذان ہے، تو وہ اذان ہو رہی تھی بادشاہی مسجد میں، اور بادشاہی مسجد اہل حدیث کے انڈر نہیں ہے، وہ دیوبندیوں کے انڈر ہے، تو وہ وہابی ان کو کہہ رہے تھے. اعلیٰ حضرت بھی دیوبندیوں کو وہابی کہتے ہیں، ایون بار شریعت میں بھی اہل حدیث کو وہابی کہا گیا، ٹھیک ہے نا. ان کو پیور وہابی اور دیوبندیوں کو گلابی وہابی. وہ آپ بار شریعت کا مقدمہ پڑھ کے دیکھ لیں، وہ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا پھر. تو میرے پاس تو بہت کچھ کہنے کو ہے، ظاہر ہے میری تو اپنی پوری زندگی کے سمجھ لیں ابھی 43 ایئرس ایج ہے، تو 31 ایئرس تو میرے بریلویت میں گزرے ہیں. 10 سال میں سبز پگڑی بھی باندھتا رہا ہوں، دعوت اسلامی میں بھی رہا ہوں. تو میں نے یہ حسام الحرمین اپنی داڑھی مجھ نکلنے سے پہلے کی پڑھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے اس میں کیا کچھ لکھا ہے. انہوں نے 1905 میں حسام الحرمین احمد رضا بریلوی صاحب نے لکھی، اور اس میں علماء دیوبند 4 علماء دیوبند پہ اور 5ویں غلام احمد قادیانی دجال کے اوپر انہوں نے کفر کے فتوے لگائے، اور اسے کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان کے کفر کے اوپر اجماع ہے، اور یہ بالاتفاق مرتد ہیں، یعنی واجب القتل، اور ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر. یعنی سارے دیوبندی جو اپنے ان سارے بزرگوں کو انکلوڈنگ ایکچولی تھانوی صاحب، ان پہ بھی فتوا تھا، وہ تو رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو یہ کروڑوں دیوبندیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا. اور کتاب کا نام رکھا حسام الحرمین. یہ لفظ ہے حسام الحرمین، حرمین کی تلوار. اور علماء عرب سے اس وقت کے جو صوفی تھے فتوے بھی لے لیے. انہوں نے پھر 26 سوال لکھ کے یہاں بھیجے. تو یہاں دیوبند کے جو اس وقت بہت بڑے شیخ الحدیث تھے خلیل احمد سہارنپوری، جو شیخ زکریا کاندھلوی فضائل اعمال والے کے پیر و مرشد ہیں، انہوں نے فضائل اعمال میں ان کے حوالے بھی دیے ہیں. انہوں نے اس 26 سوالات کے جوابات دیے حسام الحرمین کے اگینسٹ، اور اس کتاب کا نام رکھا المہند علی المفند. ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور پاگل بابا کسے کہا؟ احمد رضا بریلوی صاحب کو. اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد رضا بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہمارے علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے، جس طرح کے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر. 14ویں صدی کے علماء کو انہوں نے رضی اللہ عنہم اور ان کو مطلب کس لیول کے اوپر جا کے ٹریٹ کیا کہ انبیاء پہ جیسے شیاطین حملہ آور ہوتے تھے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیوبندیوں نے المہند کے اندر بریلویوں کی پوری جماعت کو شیطانی لشکر ڈکلیئر کر دیا، کروڑوں لوگوں کو. تو مجھے بتائیں جن کے بزرگ اتنی بڑی بڑی دراریں ڈال کے گئے ہوں، تو اب وہ ایک پلیٹ فارم پہ کیسے اکٹھے ہوں؟ مجھے لوگ کہتے ہیں نا اتحاد امت. اتحاد امت اس وقت ہوگا جب آپ بابوں سے دستبردار ہوں گے، بابے بھی سلامت رہیں اور اتحاد امت بھی ہو جائے. ایسا ہو نہیں سکتا، یہ پاسبل نہیں ہے. وہ طارق جمیل صاحب کا فارمولہ ہے نا جی، اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ. نہیں، اس کو الٹ کریں، اپنا پہلے چھوڑو اور باقیوں کو بھی چھیڑ کے دیکھو، ان کے پاس بھی کوئی حق موجود ہے. اور قرآن سپورٹ کرتا ہے فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے کہ میرے پاس تو یہ حق موجود ہے، چلو باقی جگہ کوئی باطل ہوا بھی تو خیر. انبیاء کے جانے کے بعد فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، انبیاء کے جانے کے بعد ان کے ماننے والوں نے دین کو پارا پارا کر دیا. كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. ہر گروہ اس کے اوپر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. بریلوی خوش ہیں جی ہمارے پاس عشق رسول ہے. دیوبندی کہتے ہیں جی ہمارے پاس جو ہے عظمت صحابہ ہے. اہل حدیث کہتے ہیں جی توحید تو ہم نے پکڑی ہوئی ہے. شیعہ کہتے ہیں جی اہل بیت کا تو ہم ہی دفاع کرتے ہیں. اور سارے اپنی اپنی جگہ پہ خوش ہیں اور باقی ساری چیزوں کے اوپر کمپرومائز کیے ہیں. تو یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے دعا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے بزرگوں نے جتنی بڑی دراڑیں ڈال دی ہیں وہ اب فل نہیں ہو سکتی ہیں جب تک کہ بزرگوں سے دستبردار ہو کے ہم کتاب و سنت کو بنیاد نہ مان لیں. یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی، ملفوظات حصہ 4 صفحہ 377، جو کہ ہمارے بک کارنر جہلم سے شائع ہوا، اور اس وقت اعلیٰ حضرت .net نام کی بریلی کی ایک ویب سائٹ ہے، اس پر بھی یہ سارے ملفوظات رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنے ملفوظات میں ذکر کرتے ہیں، جب مجمع ہوا کفار کا مدینہ پر کہ اسلام کا قلع کما کر دیں، یہ غزوہ احزاب کا واقعہ ہے. رب عز و جل نے مدد فرمانا چاہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو شمالی ہوا کو حکم ہوا کہ جا اور کافروں کو نیست و نابود کر دے. حکم کس کا ہو رہا ہے؟ اللہ کا. ہوا کو، شمالی ہوا کو. ہوا نے کہا بیویاں رات کو باہر نہیں نکلتی، یعنی ہواؤں نے اللہ کے کہنے پر انکار کر دیا کہ بیویاں رات کو گھر سے نہیں نکلتی. تو اللہ نے اس ہوا کو بانجھ کر دیا. اسی وجہ سے شمالی ہوا سے کبھی پانی نہیں برستا، حالانکہ پاکستان میں مونسون کی جتنی بارشیں وہ شمال سے ہی ہوتی ہیں. پھر سبا سے فرمایا تو اس نے عرض کی کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہ گئی اور کفار کو برباد کرنا شروع کر دیا. یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ہوا کہ شمالی ہوا کو حکم ہوا لیکن اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، تو اللہ نے اسے بانجھ کر دیا. بھائیو، سوائے انسانوں اور جندوں کے اس کائنات کی کوئی مخلوق اللہ تعالیٰ کے حکم کا خلاف نہیں کرتی. یہ کیٹاگوریکل مینشن ہے، کیٹاگوریکل. اور انسان اور جن کیوں؟ ان کو اختیار دیا گیا ہے سورہ الدہر کے اندر، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ تمہیں دکھا دیا، چاہو تو اس راستے کو اختیار کرو، چاہے ہماری ناشکری اختیار کرو. تو یہ بھی اس لیے نافرمان ہے کہ ان کو اختیار دیا گیا، باقی کسی چیز کو اختیار نہیں. اور وہی ہے وہی کا فیصلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے.
لیکن جنوں نے انسانوں کو اختیار دیا, باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں. بلکہ سورہ حمیم السجدہ کی 11 نمبر آیت میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہماری اطاعت اختیار کرو. تو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں آتے ہیں. تو ہر چیز جبرن مجبور ہے اس قانون کی جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پانی کو آپ آگ پر پھینکیں اور پانی جو ہے پٹرول کا کام کرنا شروع کر دیں. فزیکل فینومینا آف نیچر کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا, الا یہ کہ معجزہ ہو پیغمبر کے ہاتھ سے. باقی فزیکل فینومینا آف نیچر اتنے محکم ہیں, سائنٹیفک جتنے بھی فینومینا ہیں, کہ یہ کبھی نہیں ٹوٹیں گے. تو آگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے, وہ ہمیشہ جلائے گی. ہاں, ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہوئی بغاوت کر کے نہیں, اللہ کے حکم پر. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حکم دے اور وہ کہ جی بیویاں رات کو گھروں سے باہر نہیں نکلتی. والعیاذ باللہ تعالی. اس سے بھی بڑھ کر کھل کر علماء کا نظریہ نمبر 6, مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی, ملفوظات حصہ اول صفحہ 106, بک کارنر جہلم سے شائع شدہ ہے. ان سے سوال ہوا, عرض, یہ کوشچن ان سے ہو رہے ہیں, عرض غوث ہر زمانے میں ہوتا ہے؟ یہ پوچھا کسی نے سوال کہ یہ جو غوث آپ کہتے ہیں غوث العظم اور یہ ولایت کا بہت بڑا درجہ ہے, یہ ہر زمانے میں غوث موجود ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہونا چاہیے تھا ہاں یا نہ میں, لیکن جواب انہوں نے دیا. ان کا ارشاد, بغیر غوث کے زمین و آسمان قائم ہی نہیں رہ سکتے. یہ جواب دیا انہوں نے, کوئی آیت نہیں پڑھی, کوئی حدیث نہیں, یہ جواب دیا. اب اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ زمین و آسمان غوث نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اللہ نے خود؟ کسی غوث کو کیا آج کسی بڑے سے بڑے عالم کو بھی زمین و آسمان کے سائز کا ہی نہیں پتا, سنبھالنا تو بڑی دور کی بات ہے. امام غزالی جو تصوف میں بہت بڑے بزرگ مانے جاتے ہیں, آپ کی میرے سعادت پڑھ کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں کہ سورج جو ہے وہ زمین سے 7 گنا بڑا ہے. حالانکہ سورج زمین سے 700 گنا بڑا, 7 گنا بڑا نہیں ہے, 13 لاکھ گنا بڑا ہے. ان کو تو سائز ہی نہیں پتا تھے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. وہ جی شاہ شمس تبریز نے جناب سورج نو کیا, تو بھی شمس ہے میں بھی شمس, ادھر آتے منو ہے بوٹی پوندے, تیرا نام بھی جو ہے وہ شمس ہے, میرا نام بھی شمس ہے, قریب آ تو یہ بوٹی میں نے بھونی ہے. ان کو تو بھائیو سائز ہی نہیں پتا تھا کہ سورج کیا بڑی بلا ہے. یہ تو ہم بتاتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس کی روشنی میں. میں نے 2 لیکچر اس پہ دیے ہیں. ایک مسئلہ نمبر 59 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے, منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت. اس میں یہ سائنٹیفک فیکٹ کے ذریعے قرآن پاک کی روشنی میں, سورہ قاف کی روشنی میں نے بیان کیا ہے. اور دوسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 60 کے نام سے, ہو از اللہ ان دا لائٹ آف لیٹسٹ سائنٹیفک فیکٹس, جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں اللہ کون ہے. اردو میں ہے, 1.25 گھنٹے کا. وہ سنے تو پتا چلے گا زمین و آسمان کون تھام سکتا ہے. بہرحال وہی کا فیصلہ سورہ فاطر آیت نمبر 41 ایگزیکٹ اسی الفاظ میں موجود ہے. آپ دیکھ لیں, وہاں بھی انہوں نے کہا کہ جہاز جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کرتے ہیں, انہوں نے کہا زمین و آسمان غوث نے سنبھالے میں. اب اللہ تعالیٰ سے ذرا سن لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا, بے شک اللہ ہی نے تھام رکھا ہے زمین و آسمان کو, کہیں جھول ہی نہ جائیں اپنی جگہ سے. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِي, اور اگر یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں تو اس اکیلے کے علاوہ کوئی ان کو تھام ہی نہیں سکتا. غوث نے کہاں سے تھامنا ہے؟ غوث کو تو سائز ہی نہیں پتا. دنیا کا بڑے سے بڑا بزرگ بھائی, اس کی اگر قبض ہو جائے نا, یا اپنا پیشاب بند ہو جائے تو اپنا پیشاب نہیں کوئی کھول سکتا. انسان تو اتنا لاچار ہے. زمین و آسمان کو سنبھالنا یہ تو بہت بڑی بات ہے. مجھے ایک بھائی نے واقعہ سنایا, ان کے ساتھ سیالکوٹ میں ایک مسئلہ ہوا. انہوں نے کہا یہ جو عبداللہ شاہ غازی ہے نا کراچی میں, انہوں نے سمندر کو تھاما ہوا ہے ورنہ سمندر کراچی کے اوپر آ جائے. تو انہوں نے آگے سے نا وہی بات کی جو اینٹی وینم پھکی الزامی جواب. انہوں نے کہا کہ دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا بزرگ زندوں یا مردوں میں موجود ہے, اس کو میرے سامنے لاؤ, میں اس کو 4 جگ پانی کے پلاتا ہوں, نمک والے پانی کے, پھر اس کی شرم کا آگے سے باندھ دیتا ہوں, وہ اپنا پیشاب مجھے روک کے بتا دے. جو یہ کہتا ہے میں نے سمندر روکا ہوا ہے, وہ روک سکتا ہے اپنا پیشاب؟ بھائی پیشاب نہیں روک سکتا. اور جو بندہ اپنا پیشاب نہیں روک سکتا اس سمندر کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہاں دعا الگ چیز ہے, دعا بالکل الگ چیز ہے. اور دعا میں یہ نہیں کہا جاتا اس نے روکا, ورنہ تو یہ شرک ہو جائے گا. دعا میں تو کہا جاتا ہے دعا کی, اور وہ اللہ کی مرضی, جس نے قبول جس کی ہو یا نہ ہو. دعا بالکل ڈفرنٹ چیز ہے, اس کے ساتھ مکس نہ کریں. والعیاذ باللہ تعالی. اگر یہ ٹل جائیں تو ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کو تھام سکے. انہ کان حلیما غفورا, بے شک اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور معاف کرنے والا ہے. کیا مطلب؟ اتنے بڑے بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں اللہ کا حلم ہے کہ وہ سن رہا ہے, کہ فلانا بزرگ چلا رہا ہے جناب, یہ جو ہے وہ گورنر پنجاب جو ہے وہ علی بن عثمان حجویری صاحب ہیں, اور سندھ جو ہے فلانے بزرگ کے حوالے ہے, اور یہ فلاں بزرگ کے حوالے ہے. والعیاذ باللہ تعالی. انہ کان حلیما غفورا, اللہ حلم فرمانے والا ہے. ورنہ وہ سورہ مریم کے اندر آیات ہے نا کہ اگر زمین کے آسمان کے پہاڑوں کے احساسات ہوتے, قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, الرحمن ولدا, کہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا جنا. اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوتے تو وہ پھٹ پڑتے ہیں ان کے اوپر, کہ اتنی بڑی بڑی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف یہ کر رہے ہیں. وہی بات ہے انہ کان حلیما غفورا, یہ اللہ کا حلم ہے کہ برداشت کیے ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. علماء کا نظریہ نمبر 7, مولانا احمد بریلوی صاحب ملفوظات حصہ اول صفحہ 97 پر جو بک کارنر سے شائع ہوئی ہے, اس پر ایک واقعہ سنا رہے ہیں اپنے کسی چاہنے والے کو. تو کیا کہتے ہیں, ایک مرتبہ سیدنا جنید بغدادی دریائے دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. دریائے دجلہ پر آئے اور یا اللہ کہا اور دریا کے اوپر چلنا شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنے سال اجازت نہیں دی بحری بیڑا تیار کرنے کی, کیونکہ ان کو کسی نے یہ بتا دیا تھا کہ جب یہ بحری بیڑا ڈوبتا ہے تو سارے پھر ڈوب ہی جاتے ہیں. تو سیدنا عمر نے کہا کہ یہ میں رسک لینے کے لیے تیار نہیں, تم زمینی راستے سے سفر اختیار کرو.
تو پھر تو جنید بغدادی کا زیادہ مرتبہ ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا اللہ پڑھو اور جناب سمندر پار کر لو, بیڑی بیڑا تیار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائیو. دنیا بقدر ایفٹ ہے, یہ کرنا پڑے گا, دنیا میں تو ایفٹ کرنی پڑے گی. اس کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخم لگا ہے تو خون مبارک نکلا ہے, 4 دانت مبارک شہید ہوئے, خون کا فوارہ چھوٹا, بے ہوش ہو گئے. پیاس لگی تو پانی پیا, بھوک لگی تو غزوہ احزاب کے موقع پر پتھر بھی باندھے ہیں. یہ ساری تکلیفیں دنیا میں اٹھانی پڑیں گی. یہ کام ایک نگاہ ماری تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا, اگر یہ کام ہوتے تو اتنی تکلیفیں صحابہ کو کیوں اٹھانی پڑی؟ معاذ اللہ استغفر. ان سے بڑا دنیا میں امت کا رہنما کون ہو سکتا ہے صحابہ کرام علیہ رضوان سے بڑھ کر؟ تو یا پھر کہہ دیں کہ ان بزرگوں کے درجے جو ہے صحابہ سے بڑھ کے تھے معاذ اللہ. تو سیدنا جنید بغدادی دریا دجلہ پر تشریف لائے اور یا اللہ کہتے ہوئے اس پر زمین کی مثل چلنے لگے. ایک شخص نے عرض کی کہ میں کس طرح ہوں؟ تو انہوں نے کہا تو یا جنید کہتا ہوا چلا. یہ یہاں بات ختم نہیں ہوئی ہے, اس کا ابھی ڈراپ سین آنا ہے آگے. اس نے یہی کہا اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. تو بھائی اگر یہی ہے تو کوئی دنیا میں ایک تو صحیح العقیدہ مسلمان موجود ہوگا نا بقول ان کے, تو لائیں یا جنید پڑھ کے ہمارا یہ دریا جہلم پار کر کے بتائے, یا کہہ دیں کہ دنیا میں کوئی بھی نہیں موجود اس وقت. کہتے ہیں جی اولیاء اللہ سے بقول ان کے, اولیاء ہی کہنا چاہیے, اللہ تو اولیاء اللہ کا تو اللہ کو پتا ہے. تو یہ اولیاء یہ ہیں تو کوئی دنیا میں ولی موجود ہوگا یا جنید کہہ کہ یہ بلکہ نالا پار کر کے بتا دے, کیونکہ لوگ اتنی تیزی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ کے کتاب و سنت کے منہج پہ آ رہے ہیں, تو یہ کوئی کارنامہ دکھایا جائے تاکہ لوگ گمراہ ہونے سے تو بچیں بقول ان کے. اس نے یہی کہا یعنی جا جنید اور دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. واہ جی واہ. جب بیچ دریا میں پہنچا تو شیطان لعین نے دل میں وسوسہ ڈالا. شیطان نے وسوسہ ڈالا. کیا وسوسہ ڈالا؟ کہ حضرت خود تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھے یا جنید کہہ رہے ہیں. اس نے بھی یا اللہ کہا اور ساتھ ہی غوطہ کھا گیا. کیا کمنٹس کرے بندہ اس پہ؟ یا اللہ کہنے کو وسوسہ کہہ رہے ہیں. اب آپ کو پتا چلا کہ میں کیوں کہتا ہوں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کو اللہ کو چھوڑ کے اپنا رب مان لیا ہوا ہے. تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ کہا تو غوطہ کھایا. پھر پکارا حضرت میں چلا, فرمایا وہی کہو یا جنید. اس نے پھر یا جنید کہا تو پھر دریا پر زمین کی طرح چلنے لگا. پھر حضرت جنید نے فرمایا ارے نادان, ابھی تو جنید تک پہنچا ہی نہیں, اللہ تک رسائی کی حوث ہے. استغفر اللہ. انبیاء کے ماننے والے تو پہلے دن ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھوا کر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم تک پہنچاتے ہیں, اپنے تک نہیں. اپنے ذات کی نفی کرنے والا اللہ کا ولی ہوتا ہے. تو یہ تو تھا ان کا نظریہ. اب وہی کا فیصلہ سن لیجئے. اب اس پہ فیصلہ میں بولا جائے تو 1.5 گھنٹہ چاہیے. 1 گھنٹہ اور 38 منٹ کا میرا لیکچر ہے, مسئلہ نمبر 3 کے نام سے اہل سنت پاک.com پر. دعا صرف اللہ ہی سے, اور ریسرچ پیپر ہے 8 صفحوں کا. توحید پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں علماء کی طرف سے, وہ ایک طرف اور 8 پیجز ایک طرف ہے. دعا صرف اللہ ہی سے. اور وہ میں نے یہ تمام دلائل سامنے رکھ کر جو ان کے تھے اس کو ایڈریس کیا الحمدللہ. تو اس میں ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ موجود ہیں. یہاں میں صرف آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام کا ایٹیچیوڈ بتاتا ہوں, اور ان کے مقابلے پر ان کے بزرگوں کا ایٹیچیوڈ تو آپ دیکھ چکے ہیں جن کی طرف یہ چیزیں منسوب ہیں. واللہ اعلم. جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2516 نمبر حدیث ہے, اور امام ترمذی نے اس حدیث کے ساتھ لکھا ھذا حدیث حسن صحیح. یہ صحیح حدیث ہے. حدیث سن لیجئے اور آپ کو کنٹراسٹ نظر آ جائے گا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بیٹے تو اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے ساتھ, حالانکہ نبی یہ کہہ بھی سکتا ہے کیونکہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, لیکن نبی کی توحید کتنی کامل. اللہ کے احکام کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کے حقوق کا خیال رکھ, تو اسے اپنے سامنے پائے گا. پھر فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ, جب کبھی بھی تو سوال کرے تو صرف اللہ ہی سے کرنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اور جب تجھے مدد مانگنی ہو, غائب میں دعا کے لیے پکارنا ہو, تو صرف اللہ ہی کو پکارنا. اور جان لے کہ اگر پوری امت بھی جمع ہو کر تجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے, اور اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکے گی مگر جو اللہ چاہے. تقدیر لکھنے کے بعد قلم اٹھا لیے گئے اور صحیفے خشک ہو چکے ہیں. یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈیوائن ڈیسیژن ہے. اللہ اکبر. علماء کا نظریہ نمبر 16, ٹوٹل 19 ہے, 16 پہ ہم پہنچ گئے الحمدللہ. اب ظاہر ہے انہوں نے تو یہ بات کرنی تھی, تو آپ کو پتا ہے بریلوی مقطع فکر کے لوگ جب حیات النبی پہ بیان کریں گے تو وہ پھر ایک سٹیپ اور آگے جائیں گے, کیونکہ وہ تو بالکل کھلی ڈلی بات کرتے ہیں, کچھ باقی تو کرتے نہیں. آپ ذرا سن لیجئے. احمد حضرت بریلوی صاحب ملفوظات حصہ سوم صفحہ 249 بک کارنر جہلم سے شائع ہوئی. اور اب مزے کی بات بتاؤں, یہ عبارت دعوت اسلامی والوں نے اب ملفوظات شائع کی ہیں, اس میں سے یہ عبارت نکال دی ہے. ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بڑی گستاخانہ عبارت ہے. انہوں نے نکالی, باقیوں نے نہیں نکالی. بریلوی مکتبہ فکر کی جو سب سے بڑی ویب سائٹ ان کی ہے اعلیحضرت.net, جو بریلی والوں کی ہے, اس میں بھی ابھی تک موجود ہے عبارت. انہوں نے دعوت اسلامی والوں نے نکال دی. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اس مسئلے میں. لیکن اب پبلک کو بتائیں کہ یہ ایسی بیہودہ عبارت تھی کہ ہمیں نکالنی پڑی, تو لوگوں کو بتائیں بھی کہ بزرگوں سے غلطی ہو سکتی ہے. تو احمد بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کی حیات قبروں میں حقیقی حصی دنیاوی ہے. انہوں نے ایک لفظ اور ایڈ کر دیا, دنیاوی کہا تھا نا دیوبندیوں نے, کہا حصی بھی ہے. حصی دنیاوی, ٹینجبل حصی دنیاوی ہے. بلکہ سیدی کہتے ہیں, بلکہ میرے جو آقا ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہہ رہے, اپنے ایک بزرگ کو کہہ رہے ہیں, بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی, جو دیوبند اور بریلویوں کے مشترکہ بزرگ ہیں,
وہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبور مطہرہ میں ازواج مطہرات بھی پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شاباشی بھی کرتے ہیں. میں نے کہا تھا نا بریلوی تو پھر کھل ڈل کے بات کرتے ہیں. انہوں نے کوئی اس میں رہنے نہیں دی بات. انہوں نے کہا جناب دنیاوی کی آپ کو تعریف کھول کے بتاتے ہیں دنیاوی کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں وہاں پر. اچھا آپ بریلوی کہتے ہیں وہ جناب یہ تو انہوں نے عبد الباقی زرقانی کا قول نقل کیا ہے. اچھا تو نقل کر کے اس کی تردید کی ہے. انہوں نے تو اپنی بات کی دلیل میں وہ قول پیش کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا سیدی. اب کوئی کہ سیدی غلام احمد قادیانی فرماتے ہیں، پھر آقا کہا اس کو، اپنا سردار کہا. وہ ظاہر ہے ان کو بزرگ مانتے ہیں وہ. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے. یہ ان کے چونکہ انہوں نے دلیل قرآن و حدیث سے تو نہیں دینی ہوتی نا، وہ بزرگ نے فرما دیا وہ کافی ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو زیادہ چکروں میں کیا ڈالیں. بزرگوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قبروں میں بیویاں بھی پیش کی جاتی ہیں، شاباشی کرتے ہیں. اللہ خیر اللہ 2 جملے تو ان کا سمجھا دیے. اے بھائی جی ساری گل حصی دنیاوی. اچھا اب اس میں وہی کا ذرا فیصلہ سن لیجئے. حیات النبی کو تو ہم مانتے ہیں، میں نے الحمدللہ ریٹن فارم میں بھی لیکچرز بھی موجود ہیں، اور ہم ہی مانتے ہیں صحیح حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وہی کا فیصلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حقدار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. حضور کی بیویوں کے بارے میں بات کرنا اپنی ماں کے بارے میں بات کرنا ہے. کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں میرے والد صاحب میری والدہ کے ساتھ شاباشی فرماتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات کرنا. اور میں آپ کو آج ایک ٹروتھ بھی ریویل کر دوں. میرے دماغ کی پہلی گرا جس چیز نے کھولی نا وہ یہی عبارت تھی. مجھے ایک بندے نے آ کے عبارت دکھائی کہ تمہارے احمد بریلوی صاحب نے یہ عبارت لکھی ہے، لیکن الحمدللہ میں اتنا بکا ہوا نہیں تھا. میں نے کہا یہ مس پرنٹنگ ہوگی بات یہ ویسے غلط ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی. اور وہیں سے اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں قبولیت کی گھڑی تھی، وہیں سے پھر رستہ کھلا اور پھر قرآن پاک 2007 میں پڑھنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں تک پہنچا دیا الحمدللہ. تو یہ وہ پہلی عبارت تھی جس نے میرا دماغ کھولا کہ یار اتنے بڑے بزرگ بھی یہ کام کر سکتے ہیں. تو یہاں سے مجھے اب اینٹی وینم ہاتھ لگ گیا کہ اصل مسئلہ یہ ہے اس طریقے سے اس سے توڑیں اور جوڑیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جی ناظرین محترم، آپ نے انجینئر صاحب کی جو ہے نا وہ باتیں سنی ہیں، اور وہ کتابوں کے حوالے جس انداز سے انہوں نے دی ہیں کھول کے آپ کو بتائیں ہیں. ایمانداری سے بتائیں کہ کیا یہ امت کو جوڑنے والا کام ہے؟ کیا یہ امت کے متفق طور پر امام ہیں؟ کیا امت ان کو اپنا امام ان باتوں کے باوجود تسلیم کر لے گی؟ نہیں کر لے گی، یقیناً نہیں کرے گی. دیگر جو فرقے کے لوگ ہیں ان سے اگر ہمارے بریلوی بھائی اپنے امام کو امام منوانا چاہتے ہیں تو پھر شرع عام کہتے ہیں کہ یہ جو کتابیں ہیں یہ ان کی کتابیں نہیں ہیں، یہ چھاپنے والوں کی غلطی ہے. تو میرے خیال میں پھر بھی امت جو ہے نا وہ ان کے اوپر آپ اتفاق کر لے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے دیکھیں نا امت کو انہوں نے دیگر فرقوں کو، خاص کر اہل حدیث کو اور دیوبند کو، انہوں نے فرقہ شیطانیہ وہابیہ کہا ہے اور ان کو بد مذہب کہا ہے. اور اس کی زندہ مثال آج الیاس قادری صاحب بھی ہیں. ان کا تو ایک کلپ جو ہے نا یوٹیوب کے اوپر وائرل ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بد مذہب لوگ. تو وہ جب دوسرے مسلمانوں کو بد مذہب کہیں گے، کافروں سے زیادہ بدتر کافر کہیں گے، ان کو مرتد کہیں گے، تو کیا امت جڑ جائے گی؟ امت متفق ہو جائے گی؟ کیا پھر وہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب جو ہے نا وہ رسول اللہ کا معجزہ ثابت ہو جائیں گے؟ کیا وہ اللہ کی اطاعت ثابت ہو جائیں گے؟ یہ ہیں وہ باتیں جو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کریں اور آپ سے عرض کریں. 48 سال تک ہم بھی جو ہے نا وہ اہل سنت کے ساتھ جڑے رہے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہلواتے رہے ہیں. تو 48 سال تک بھی ہمیں زندگی کے کسی شعبے کے اندر امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی ان کی تعلیمات کی کہ کوئی ہمیں مسئلہ ایسا پھنس گیا ہو کہ ہمیں امام احمد رضا خان صاحب کے فتوے سے استفادہ کرنا پڑا ہو. کبھی ایسا نہیں ہوا. جب بھی کوئی زندگی کا مسئلہ درپیش آیا ہے تو ڈائریکٹ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں مل گئی ہیں جو امت کے اوپر احسان کر کے امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، نسائی وہ کر کے گئے ہیں. اب ہمیں آپ کس طرح سے کال کریں گے؟ بہرحال جو آپ لوگ غلو کرتے ہیں اس سے بعد آ جائیں. ٹھیک ہے آپ کے فرقے کے امام ہیں، بہت نیک تھے، بہت عالم دین تھے، بڑی ان کی جو ہے نا وہ علمی حیثیت تھی، بڑی ان کی خدمات تھی، سارا کچھ تھا، ہم تسلیم کرتے ہیں. لیکن جب آپ غلو کے اس درجے پہ چلے جائیں گے کہ ان کی اتنی بڑی بڑی تعریفات کر دیں کہ اس کے بعد پھر کسی امام کی تعریف کی گنجائش ہی نہ بچے. اب یہ جتنی بھی تعریفیں آپ نے کی ہیں یہ تعریفیں امام حسین کے لیے نہیں فٹ آتی ہیں، امام علی کے لیے فٹ نہیں آتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا وہ کم علم جانتے تھے؟ کیا ان کی کوئی خدمات نہیں ہیں اس امت کے لیے؟ تو یہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اب آپ اس طریقے سے امت کو اگر جوڑتے رہیں تو پھر جوڑتے رہیں گوند کے ساتھ. گوند کے ساتھ امت نہیں جوڑتی، امت جڑے گی علم کے ساتھ. اور علم بھی وہ جو اللہ نے عطا کیا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے، وہ آپ کے پاس احادیث کی صورت میں، قرآن کی صورت میں موجود ہے. اس کے اوپر آ کے آپ متفق ہو جائیں تو میرے خیال میں آج ہی امت کے اندر اختلاف ختم ہو جائیں گے، اور سارے ہم جو ہے نا جتنے بھی یہ بزرگان دین ہیں ان سب کو اپنے بزرگ ماننے کے لیے تیار ہو جائیں گے، سارے مسلمان.
بہرحال آپ کی مرضی ہے، میری ایک رائے ہے، اس کے بعد آپ اپنے کومنٹس سے ہمیں آگاہ کر دیں۔ باقی ہم سب کی عزت کرتے ہیں، سب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے تو علمی طور پر ہے، گالی گلوچ نہیں دینی، نہ آپ ہمیں گالی دیں نہ ہم آپ کو گالی دیتے ہیں۔ آپ کے امام معتبر ہیں آپ کے لیے، ہمارے امام معتبر ہیں پوری امت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔